नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिलबातिल इल्ला अन तकून तिजारतन अन तराज़िम मिनकुम। मेरे वाजिबुल एहतराम सुनने वालों, देखने वालों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप हज़रात के सामने चंद दिनों से तकाफुल से मुताल्लिक़ कुछ दुरूस शुरू थे। आज के दर्स में हम इसके नाजायज़ होने की तीसरी वजह ज़िक्र करेंगे कि तकाफुल जिसको इंश्योरेंस कहा जाता है, उर्दू में उसको बीमा कहा जाता है, अरबी में उसको तामीन कहा जाता है। अब पाकिस्तान के अंदर यही इंश्योरेंस एक दूसरे नाम से मारूफ़ होता चला आ रहा है जिसको तकाफुल कहा जाता है। और लोग ये समझते हैं कि वो इदारे जो सूदी निज़ाम के साथ मुंसलिक है तो वो तो नाजायज़ है, लेकिन जो इदारे इस्लामी बैंकों में है जो तकाफुल के नाम से जाने जाते हैं, शायद उनमें पैसे रखवाना जायज़ है। तो हमने दो वजह ज़िक्र किए इनके नाजायज़ होने की। आज के दर्स में हम तीसरी वजह ज़िक्र करेंगे और उस तीसरी वजह का हासिल ये है कि फ़िक़्ह का एक मशहूर क़ायदा है, अल-इब्रतु फ़िल उक़ूदी लिल मआनी दूनल अल्फ़ाज़, के फ़िक़्ह के अंदर इसी तरह दीनी मुआमलात के अंदर एअतिबार वो मानी का होता है, मकासद का होता है, अल्फाज का नहीं होता। तो इस क़ायदे के पेश नज़र तकाफुल में वक़फ़ और उसको चंदा दिया जाता है और सिर्फ़ अल्फाज के हद तक है, बाकी मानन और हकीकतन मक़सूदन ये अक़्द मुआवज़ा है। लिहाजा बीमा इंश्योरेंस के तरह ये भी सूद, क़िमार और गरर की वजह से नाजायज़ है, हराम है, और रिबा के तरह कर्ज़ है जिसका असल मालिकों को लुटाना फ़र्ज़ है। हासिल ये कि ये सिर्फ नाम का फ़र्क है कि वो हज़रात कहते हैं कि ये चंदा पूल है, हम लोगों से चंदा वसूल करते हैं और फिर जिन पर कोई मुसीबत आए उन पर हम तकसीम करेंगे। तो ये सिर्फ अल्फाज के हेरी पेरी है। हकीकत में जो इंश्योरेंस और जो बीमा है वही यही तकाफुल भी है, सिर्फ अल्फाज का फ़र्क है। इस इजमाल की तफसील ये है कि तकाफुल की जवाज़ की बुनियाद जो है वो वक़फ़ फ़ंड पर है। तो वो हज़रात कहते कि ये वक़फ़ फ़ंड है। वो कहते जिस तरह मदारिस इस्लामिया में, इसी तरह दीगर रिफ़ाई इदारों में लोग चंदा देते हैं और फिर वही रिफ़ाई इदारे वाले वो चंदा उन लोगों में तकसीम करते हैं जो मुसीब ज़दा हो। इसी तरह मदारिस में जो लोग चंदा देते हैं तो वो तुलबा पर तकसीम करते हैं, लेकिन जिसने पैसे मदरसे में दी है तो वो ख़ुद भी उस मदरसे में पढ़ सकता है, उससे फ़ायदा उठा सकता है। तो इसी तरह जो आदमी तकाफुल की पॉलिसी ख़रीदता है तो उसको चंदा देता है और फिर उससे वो भी फ़ायदा उठा सकता है। जिस तरह के मदारिस इस्लामिया में कोई आदमी चंदा दे तो उससे वो फ़ायदा उठा सकता है, इसी तरह यहाँ पर भी फ़ायदा उठा सकता है। ये उनका बुनियादी इशू है, बुनियादी एतराज़ है। इसका जवाब ये कि ये क़ियास मअल फ़ारिक़ है। क्या मतलब है कि तकाफुल को मदारिस वग़ैरह पर और रिफ़ाई इदारों पर क़ियास करना ये क़ियास मअल फ़ारिक़ है, क्योंकि मदारिस और तकाफुल के चंदे में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है जो किसी ज़ी फ़हम पर मख्फी नहीं। सब जानते हैं कि मुसलमान मदारिस वग़ैरह पर, इसी तरह वक़फ़ इदारों को पैसे देते हैं, उनका मकसद सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी होती है, सिर्फ यही मकसद होता है। ये मकसद नहीं होता कि आज हम मदारिस में पैसे देंगे कल दुगना लेंगे। जबकि जो आदमी तकाफुल की पॉलिसी ख़रीदता है तो उसका मकसद यही होता है कि आज हम 5,000 देंगे कल हम 10,000 लेंगे। तो दोनों में बुनियादी फ़र्क है।
اس وجہ سے خود مجوزین حضرات ان کا کہنا ہے، ایک عالم ہے جن کا کتاب ہے تکافل کی شرعی حیثیت، مفتی عصمت اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ جب کوئی شخص پریمیم جمع کراتا ہے تو اس نیت سے کرتا ہے کہ بوقت نقصان زیادہ ملے گا، اور اس زیادت کے لیے کمپنی کو مجبور بھی کرا سکتا ہے۔ تو یہاں پر واضح فرق ہر کسی کے سامنے ظاہر ہو گیا کہ وہ اس کمپنی کو مجبور کر سکتا ہے کہ آپ ہمیں پیسے زیادہ دے، ہماری نقصان کی تلافی کرے، جبکہ مدارس میں جو لوگ پیسہ دیتا ہے تو ان کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہوتی ہے۔ مدارس والے کہتے ہیں کہ آج دو کل قیامت کے دن لو، یہ نہیں کہتے کہ بھئی آج دو کل دگنا لو، جبکہ تکافل والے کہتے ہیں کہ آج قلیل دو کل کثیر لے لو۔ تو ان دونوں کے درمیان واضح فرق ہے۔ اس تکافل کمپنی کو مدارس پر قیاس کرنا، رفاعی اداروں پر قیاس کرنا، یہ قیاس مع الفارق ہے۔ تو حاصل یہ ہے کہ تکافل کے اندر صرف الفاظ کا فرق ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک چندہ فنڈ ہے، ایک چندہ پول ہے، صرف الفاظ کا فرق ہے، اور چندہ کے لیے جو شرائط ہے، وقف کے لیے جو شرائط ہے وہ ہم نے ذکر کی، وہ شرائط یہاں پر نہیں پائی جا رہی ہے۔ لہٰذا اس بنا پر ہم کہتے ہیں کہ جو تکافل، جو انشورنس سودی اور جو بیمہ سودی جس طرح ناجائز ہے، اس میں سود، قمار و غرر پائی جا رہی ہے، اسی طرح یہ جو تکافل ہے یہ بھی ناجائز ہے، کیونکہ ہم نے پہلے سے بتا دیا کہ اعتبار شریعت میں وہ معانی و مقاصد کا ہوتا ہے، الفاظ کا نہیں ہوتا۔ آپ خنزیر کے اوپر لکھ لے، خنزیر کے اوپر آپ لکھ لے بکری، اس سے وہ بکری نہیں بن سکتی۔ آپ شراب کے بوتل کے اوپر لکھ لو سرکہ، اس سے وہ سرکہ نہیں بن سکتا، اس کی حقیقت و کیفیت نہیں بن سکتی۔ آپ گدے کے اوپر لکھو کہ یہ گائے ہے یا کوئی اور چیز ہے، تو وہ گائے نہیں بن سکتی جب تک کہ اس کی حقیقت تبدیل نہ ہو سکے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ شریعت میں اعتبار معانی و مقاصد کا ہوتا ہے، الفاظ کا نہیں ہوتا۔ اب بہت سارے حضرات ہیں، یہ تو ان حضرات کے لیے ایک راستہ ہموار کرتا ہے جو رشوت لیتے ہیں اور ان کو ہدیہ کا نام دیتے ہیں۔ اسی طرح پولیس والے رشوت لیتے ہیں، پھر ان کو ہدیہ کا نام دیتے ہیں۔ اسی طرح شادیوں میں لوگ پیسے دیتے ہیں جس کو نیوتا کہا جاتا ہے، اور اس کو نام دیتے ہیں باہمی تعاون اور امداد کا، جبکہ وہ باہمی تعاون اور امداد نہیں ہوتا بلکہ قرض کی ایک صورت ہوتی ہے۔ اب اس بات کو جاننے کے لیے کہ یہ چیز جائز ہے یا ناجائز ہے، اب یہاں پر تکافل کے اندر دو چیزیں جمع ہو گئی ہے، ایک ہے چندہ فنڈ اور دوسرا ہے کہ تکافل پالیسی لینا۔ یہ جو مروجہ تکافل ہے یہ پالیسی لینا، دو چیزیں جمع ہو گئی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آیا یہ چندہ پول ہے یا کوئی اور چیز ہے۔ تو اس کو جاننے کے لیے آئیے آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث پیش کرتا ہوں، جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی نقل کیا ہے اور امام مسلم رحمہ اللہ نے بھی، اور صاحب مشکات نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ عن ابی حمید الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ قال استعمل النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل من الازد يقال له ابن اللتيبة، يقال له ابن اللتبية، على الصدقة، فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي لي، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإني أستعمل رجالا منكم على أمور مما ولاني الله، فيأتي أحدكم فيقول هذا لكم وهذا هدية أهديت لي، فهلا جلس في بيت أبيه أو أمه فينظر أيهدى له أم له، والذي نفسي بيدي لا يأخذ أحد منه شيئا إلا جاء يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيرا له رغاء أو بقرا له خوار أو شاة يتعر، ثم رفع يديه حتى رأينا
غفرة إبطيه ثم قال اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت متفق علیہ۔ اب اس حدیث کا سب سے پہلے ترجمہ سنیے اور حاصل سنیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ اسد کے ایک شخص کو عامل بنا کر بھیجا۔ انہوں نے واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں زکوٰۃ کا مال پیش کر کے عرض کیا ھذا لکم، یہ تمہارے لیے ہے، اور اس کے علاوہ کچھ اور مال تھا، اس کے متعلق عرض کیا کہ یہ مجھے ہدیہ میں ملا ہے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور اس میں یہ بھی فرمایا کہ میں بعض لوگوں کو عامل بنا کر بیچتا ہوں، وہ واپس آ کر کہتے ہیں کہ یہ مال تو زکوٰۃ کا ہے اور یہ مجھے ہدیہ ملا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ بَيْتِ أُمِّهِ فَيَنْظُرْ أَيُهْدَى لَهُ أَمْ لَا، یہ شخص اپنے ماں باپ کے گھر میں کیوں نہ بیٹھا رہا، پھر دیکھتا کہ اس کو ہدیہ ملتا ہے یا نہیں۔ اب یہ حدیث تو آپ کے سامنے ذکر ہو گئی ہے۔ سب سے پہلے اس کا حاصل بتاتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایک قاعدے کی طرف اشارہ فرمایا کہ تمہیں جو لوگوں نے ہدیہ دی یہ اس خاص منصب کی وجہ سے کہ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عامل ہو، اس خاص منصب کی وجہ سے تمہیں ہدیہ ملا ہے۔ اگر تمہیں یہ ہدیہ پہلے ملتا رہتا، یعنی عامل بننے سے پہلے گھر میں بیٹھ کر اگر لوگ تمہیں تحفے تحائف دیتے تو ہم کہتے کہ یہ تمہارے لیے تحفہ ہے، لیکن اس سے پہلے تمہیں کسی نے تحفہ نہیں دیا، ہدیہ نہیں دیا، تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ جو ہدیہ تمہیں دی جا رہی ہے یہ اس خاص منصب کی وجہ سے تمہیں دی جا رہی ہے۔ تو اس مقام پر علامہ خطابی رحمہ اللہ نے ایک زبردست نقطہ اور زبردست قاعدہ ذکر کیا ہے کہ ایک چیز کے جائز ہونے اور ناجائز ہونے کا پتہ ہم کیسے لگائیں گے۔ علامہ خطابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں قال الخطابی رحمہ اللہ وقوله هل جلس في بيت أبيه أو أمه فينظر أيهدى إليه أم لا، فرماتے دلیل على أن كل أمر يتزرع به إلى محظور یا يتزرع به إلى محظور وكل دخيل في العقود ينظر هل يكون حكم عند الانفراد كحكمه عند الاقتران أم لا۔ علامہ خطابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ ضابطہ مستنبط ہو رہا ہے کہ اگر ایک عقد دوسرے سے ملا کر ایک وقت میں دو عقد اور دو معاملے کیے جا رہے ہیں تو اس کے جواز اور عدم جواز کو معلوم کرنے کا ایک ضابطہ یہ بھی ہے کہ دیکھا جائے کہ اگر یہ دونوں علیحدہ ہو تو اس صورت میں بھی اس کی وہی حیثیت باقی رہتی ہے جو حالت اقتران میں تھی یا بدل جاتی ہے۔ اگر وہی رہتی ہے تو جائز ہوگا، اگر وہی نہیں رہتی تو جائز نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک شخص دوسرے شخص سے قرض لیتا ہے اور مقرض اس قرض پر سود وصول کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ ہیلا اور بہانے یہ پیش کرتے ہیں کہ یہ جو فلاں چیز ہے آپ اس کو 500 میں لو۔ اب ہم دیکھیں گے کہ یہ جو چیز ہے اس معاملے سے پہلے بھی اس کی قیمت 500 روپے تھی یا 100 روپے۔ اگر اس معاملے سے پہلے بھی اگر یہ اس کے ساتھ خرید فروخت کرتا تو اس کی قیمت 500 تھی تو ہم کہیں گے کہ یہ جائز ہے، سود نہیں ہے۔ لیکن اگر اس معاملے سے پہلے اس کی اصل قیمت 100 تھی، اب اس قرض کی وجہ سے اس کی قیمت 500 بن گئی ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ صرف الفاظ کے ہیری پیری ہے، اصل میں یہ اس قرض کے بدلے سود حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حل جلس فی بیت ابی او امی، کہ وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں کیوں نہ بیٹھتا کہ اس کو ہدیہ ملتا یا نہیں، اشارہ اس بات کی طرف اگر اس کو اس منصب سے پہلے بھی لوگ ہدیہ دیتے تو ہم کہیں گے کہ یہ سود نہیں، یہ رشوت نہیں ہے، یہ تو اس خاص منصب کی وجہ سے انہیں دیا گیا، لہٰذا یہ اس کے لیے استعمال کرنا ناجائز اور حرام ہوگا۔ اسی طرح اب یہاں پر بھی دو معاملے جمع ہو گئے، دو معاملے، ایک معاملہ یہ جمع ہو گئے کہ یہ وقف فنڈ ہے، اور دوسرا معاملہ کہ انہوں نے ایک تکافل کی پالیسی خریدی ہے۔ تو اب یہ جو تکافل کی پالیسی اس نے خریدی ہے
تو یہ وہی بیمہ انشورنس ہے یا کوئی اور الگ چیز ہے؟ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ حالت افتراق میں اس کا حکم کون سا ہے اور حالت اقتران میں اس کا حکم کیسا ہے۔ اب ہم دیکھتے اگر یہ آدمی یہ پالیسی نہ خریدتا تو یہ کمپنی والے کبھی اس کی مدد نہ کرتے۔ اب یہ جو اس کی مدد کرتے یہ اس خاص عقد کی وجہ سے کر رہے جو کہ عقد معاوضہ ہے، لہٰذا اس سے معلوم ہوا کہ یہ صرف الفاظ کا فرق ہے، وہ ان کو چندہ فنڈ کہتے ہیں، حقیقت میں یہ عقد معاوضہ ہے۔ تو جب یہ عقد معاوضہ ہوا تو اس کے اندر جس طریقے سے یہ لوگ پیسے جمع کرتے ہیں اور پھر اس کی نقصان کی تلافی کرتا ہے اضافے کے ساتھ یا انہیں پیسے زیادہ دیتے ہیں، اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ جس طرح دیگر کمپنیوں میں، انشورنس کی کمپنیوں میں یہ پیسے جمع کرانا ناجائز ہے، اس میں سود ہے، قمار ہے اور غرر ہے، تو اسی طرح اس تکافل کی پالیسی کو خریدنا یہ بھی ناجائز، حرام ہے، عقل بالباطل ہے۔ لہٰذا جن حضرات نے بھی اس کمپنی میں پیسے جمع کیے ہیں انہیں چاہیے کہ اپنے پیسے فوراً نکالے، کیونکہ جس طرح وہی انشورنس ناجائز ہے، اس میں سود، قمار و غرر ہے، اسی طرح اس میں بھی یہی چیزیں پائی جا رہی ہے، صرف الفاظ کا فرق ہے۔ اور میں نے پہلے سے کہا کہ شریعت میں اعتبار معانی اور مقاصد کا ہوتا ہے، الفاظ کا نہیں ہوتا۔ اگلا درس ہم یہ ذکر کریں گے کہ اس تکافل میں سود، غرر اور قمار یہ تینوں چیزیں کس طرح پائی جا رہی ہے، اس کے ہم انشاءاللہ تفصیل ذکر کریں گے۔ جو کچھ کہا اور سنا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں صحیح راہ پر گامزن ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت۔